यसु के पाक और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले जो अच्छे और खुशी के मौके फराहम करता है ताकि उसके कलाम को, अंजील को दुनिया के कोनों मकान तक पहुंचा सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ फजल टीवी और उनकी सारी टीम के लिए और खुदा के खादम पास्टर अमरान फजल और सिस्टर मैविश के लिए जिनकी कोशिश से, मेहनत से ये सब कुछ आसानियाँ पैदा हो गईं ताकि उसका कलाम दुनिया के हर कोने तक पहुंच जाए और यीशु मसीह का वो कलाम पूरा हो कि जब तक मेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक ना पहुंचे तब तक मेरा आना ना होगा। ये उसकी मोहब्बत है, उसकी शफकत है कि उसने ये सब कुछ आसान कर दिया ताकि मैं आपके साथ खुदा का पाक कलाम पेश कर सकूं और आप अपने घरों में भी और कलीसियों में भी अपनी फैमिली के साथ देख सकें। तो आए हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ चलते हैं और कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे इंजील मुक़द्दस की जो पहली किताब है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील जलील, उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत। और ये जो आयत है बड़ी मशहूर व मरूफ आयत है और बाबरकत आयत है जिसके अंदर अच्छे अल्फाज और ख़ूबसूरत मकाशफा पाया जाता है। और इस आयत में इस तरह से लिखा है कलाम हक में, आप मेरे साथ देख सकते हैं। पहले बाब की 21वीं आयत में, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसू रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसू रखना। ये कलाम खुदा के फरिश्ता ने यूसुफ के साथ भी और मुक़द्दसा मरियम के साथ भी किया और उसे यसू नाम पर भी जोर दिया और ये भी बयान किया कि वो नजात देगा। तो इसका ये मतलब है कि यसू नाम जो है ये नजात देने वाला नाम है। यसू नाम के मतलब ही यही है, मखलसी देना, छुटकारा देना, आज़ादी देना, नजात देना। और आज हम देखेंगे कि नजात जो है ये खुदा की बख्शिश है। जिस तरह के कलाम मुक़द्दस में हम आगे चल कर देखेंगे कि नजात किस तरह से खुदा की बख्शिश है। हम देखते हैं कि इंसान को नजात की ज़रूरत पड़ गई इसलिए कि गुनाह करने के बाद इंसान इस काबिल ना रहा कि हमेशा ज़िंदा रहे, क्योंकि गुनाह ने इंसान को मौत के हवाले कर दिया और मौत ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। और वो इंसान जिसने शुरू में गुनाह किया अपने म्यार से, अपने इक़्तिदार से, अपनी पाकीज़गी से और अपने हदफ से, वो लग हो गया, गिर गया। इसलिए पहले इंसान से लेकर दुनिया के आखिरी इंसान तक हर एक को नजात की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि हमेशा ज़िंदा रहने के लिए नजात ज़रूरी है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बेशक खुदा ने इंसान को अपने से दूर तो कर दिया, कहा कि इसे अलग कर दो, लेकिन खुदा के अंदर इस इंसान के लिए मोहब्बत थी जिसने खुदा को मजबूर कर दिया और उसने ये सिलसिला कुर्बानियों का, नबियों का, अपने लहाम का शुरू कर दिया ताकि वो किसी तरीके से इस इंसान को बहाल करे। और बहाल करने के लिए उसे इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए यसु मसीह को कबूल करना ये ज़रूरी था। इसलिए खुदा ने अपने बेटे यसु मसीह को भेजा। कलाम वाशगाफ अल्फाज में ये कहता है, इब्रानी मुसन्निफ कहता है कि खुदा ने हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माने के आखिर में उसने अपने बेटे के ज़रिए हमारे साथ कलाम किया। तो इंसान के लिए खुदा के अंदर मोहब्बत थी, इसलिए वो इस सारी कायनात में से इंसान को तरजीह देता, इस पर ध्यान रखता। ये कायनात इंसान के लिए, ये ज़मीन इंसान के लिए, ये जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, सहूलतें हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं, ये सब इंसान के लिए है। तो उस वक्त से लेकर अब तक खुदा इस इंसान को अब्दी मौत से बचाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है, जिसके लिए उसने अपने बेटे यस्सु को
اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی یہ کلام کر دیا کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو مطلب صاف ہے کہ یسوع نجات دینے کے لیے اور چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے، ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے اس دنیا میں آیا تاکہ انسان جو ہے یہ بچ سکے۔ تو خدا عادل ہے، وہ اپنے عدل کو ہمیشہ پورا کرتا ہے۔ تو دیکھیں اس نے ابراہیم کے بیٹے کو بھی بچا لیا، ہم دیکھتے ہیں، اور کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ انسان کے بیٹے کو بھی اس نے بچا لیا، لیکن اپنے بیٹے کو اس نے قربان کر دیا تاکہ اس کا عدل بھی پورا ہو اور وہ انسان کو بچا بھی لے۔ تو یہ خدا کی خاص محبت ہے، اس کا فضل ہے، کرم ہے کہ انسان کو ابدی سزا سے بچانے کے لیے، یعنی کہ ابدی موت سے بچانے کے لیے اس نے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس کے آنے سے پہلے اس نے فرشتوں کا استعمال کر کے یہ کہہ دیا کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ نجات خدا کی بخشش ہے، جس طرح کہ میں نے شروع میں کہا، تو خدا نے اپنے بیٹے کو بخشا تاکہ انسان کو بچایا جا سکے۔ کلام مقدس کی بڑی خوبصورت مشہور و معروف آیت ہے جو اسکولوں، کالجوں، خاندانوں، فیملیوں اور چرچوں کے اندر یہ سکھائی جاتی ہے، بچوں کو بھی سکھائی جاتی ہے، اور یہ انجیل مقدس کی ایک مرکزی آیت ہے جسے یوحنا 3:16 کہتے ہیں کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ خدا کا بیٹا یسوع جو ہے، یہ خدا کی طرف سے بخشش بھی ہے، یہ تحفہ بھی ہے تاکہ ہر انسان اس بخشش اور اس تحفے کے وسیلے سے بچ سکے۔ دنیا کا کوئی عقل مند اس پر فخر نہ کرے، دنیا کا کوئی امیر ترین انسان اس پر فخر نہ کرے، نہ وہ انسان فخر کرے جس کا بہت بڑا قبیلہ ہے، ذات بڑی ہے، بلکہ یہ خدا کی بخشش ہے اور اس کی یہ محبت ہے کہ اس نے چھوٹے بڑے ہر ایک کے لیے، ہر نسل، قوم، قبیلے، امتوں کے لیے، مذہب کے لیے، دنیا کے ہر انسان کے لیے اپنا بیٹا دیا ہے تاکہ وہ انسانوں کے بیٹوں کو بچا سکے۔ تو یہ بڑی خوبصورت لکھا ہے کہ اس نے اپنا بیٹا بخش دیا۔ تو نجات خدا کی بخشش ہے جو بخشش کے وسیلے سے ملتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی اس کے بیٹے کے سبب سے ہے اور وہ خدا نے دنیا کو بخشا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، خالی ہو گئے، لیکن یہ اس کا فضل ہے، اس کی بخشش ہے کہ وہ اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے انسان کو بچاتا اور نجات دیتا ہے۔ انسان نے اس کے علاوہ کوشش کی کہ کسی طرح سے بچ سکے، اور اس انسان نے قربانیاں دیں، نیکیاں کیں، ثقافتیں کیں، اور نہ جانے کیا کیا کچھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے، لیکن اچھے اعمال اور نیکیاں انسان کی بخشش اور چھٹکارا نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہو سکتا تو دنیا کا پہلا انسان جو آدم تھا اپنے آپ کو پتوں میں کیوں چھپاتا؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زکئی کے بارے بھی، وہ بھی اپنے آپ کو چھپا کر اوپر ٹھہرا ہوا ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ سامنے آ۔ آدم کو بھی اس نے کہا کہ تو سامنے آ۔ تو انسان اپنی نیکیوں اعمال کے سبب سے اپنے گناہوں کو چھپانے کی بھی کوشش کرتا ہے اور نجات پانے کی بھی کوشش کرتا ہے، جو ناممکن ہے۔ تو یہ نجات جو خدا کی بخشش ہے اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ملتی ہے، اور یہ جو خدا کی بخشش ہے یہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہم پر ظاہر کی ہے، جس سے اس کی شفقت اور اس کی محبت نظر آتی ہے۔ کلام مقدس کی بڑی خوبصورت آیت، کچھ دیر پہلے بھی میں اسے بیان کر رہا تھا کہ اس لیے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اس کا نام
عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ تو اس میں بھی بخشش کا اور بخشا جانے کا لفظ پایا جاتا ہے کہ ایک بیٹا بخش دیا، جس کی کوئی قیمت اور جس کے لیے کوئی انسان کو بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اسے قبول کرنا، اس کے سامنے جھکنا اور خدا کے نظام کو اور اس کے بیٹے یسوع کو جو بخشش کے طور پر اس دنیا کو تحفے کے طور پر دیا گیا ہے، اسے قبول کرنا ہے۔ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، وہ اعلان کرتا ہے اور تسلیم کرتا ہے وہ انسان جو خدا کی بخشش کو جان لیتا ہے۔ کلام مقدس میں یسوع مسیح نے ایک طویل دعا کی ہے، یوحنا 17 باب کے اندر، اور اس کے 17ویں باب کی 3 آیت میں یہ لکھا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جس کو تو نے بھیجا ہے جانے۔ یسوع کو جاننا ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یسوع کو جاننا ہی نجات کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے جس سے ہم جان سکتے اور سمجھ سکتے ہیں۔ نجات پانے کے لیے کسی مشکل کام کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ کہیں کہ میں بہت ساری سخاوت کرتا ہوں، میں بہت سارے ہدیہ جات دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی یسوع کو قبول کرنا اور خدا کے تحفے کو قبول کرنا، اس کی بخشش کو قبول کرنا، یہ ضروری ہے۔ پولس رسول اس مکاشفہ کو یوں کھولتا ہے رومیو 6 باب کی 23 آیت کے اندر، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو خدا کی بخشش اس کے ترس، اس کے رحم کے سبب سے، جس کی زارہ یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اس کے سبب سے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور کلام واشگاف الفاظ میں یہ بیان کرتا ہے کہ گناہ کا ڈنگ جو ہے وہ ایک بہت زور رکھتا ہے، جس کے سبب سے موت واقع ہوتی ہے، لیکن بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ ہمیشہ کی زندگی کی صورت میں ہمیں ملتی ہے۔ سامری عورت سے یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت باتیں کیں اور اسے اپنا مکاشفہ دینے کی اس نے کوشش کی ہے، لیکن سامری عورت کے الٹے سیدھے الفاظ اسے ہمیشہ کی زندگی سے، یسوع سے لگ کر رہے تھے، دور لے جا کر رہے تھے۔ آخر اس نے کہا کہ تو میری بات سن، میں جو کہتا ہوں اسے مان۔ اور یسوع مسیح نے اسے باشگاف الفاظ میں یہ کہا کہ تو اپنے باپ دادا یعقوب کی بات کرتی ہے اور اس کنویں کی بات کرتی ہے، لیکن جو تیرے سامنے ہے، اگر تو اسے جانتی کہ وہ تجھے ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے تو تو بچ سکتی ہے۔ تو آخر میں اس نے ایمان لا کر کہا، اب میں جان گئی ہوں، میں سمجھ گئی ہوں، میں جانتی ہوں کہ آنے والا مسیح، جس کا وعدہ پیش گوئی کے طور پر یسایہ نبی نے کیا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا اتولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا، تو ہی ہے۔ تو اس نے جا کر سارے گاؤں میں یہ ڈھنڈورا پیٹا، اعلان کیا۔ اب جب لوگ نکل کر اس کے پاس آ گئے تو پھر وہ کہنے لگے، اب تیرے کہنے کی ضرورت نہیں، ہم نے یسوع کو دیکھ لیا، ہم نے یسوع کو سمجھ لیا، ہم نے یسوع کو قبول کر لیا ہے، ہم جان گئے، ہمارے لیے اب ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا پانا کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ یہ خدا کی بخشش ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کی بات کو اگر ہم لیں تو یسوع مسیح کے وسیلے ہی زندگی ہمیں ملتی ہے، اور اس زندگی کو کثرت کی زندگی، ابدی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی کا نام دیا گیا ہے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یسوع نے زندگی کی بہت ساری باتیں کی، اور اس نے باشگاف الفاظ میں کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، تو خدا کی بخشش اس کے سامنے تھی۔
جو اس کے رحم اور اس کے طرز کے سبب سے تھی کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے بات کرتا ہے، تو پھر اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا، جان لیا اور وہ اس کے پیچھے ہو لی۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے، چھڑانے کے لیے آیا۔ اگر نجات کی بات کریں تو یہ ایک بہت بڑا مکاشفہ ہے کہ نجات کے اندر بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ تحفظ ہے، سلامتی ہے، امن ہے، اطمینان ہے، اور یہ ساری باتیں نجات کے اندر ہیں۔ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں خوف اور ڈر اور پریشانی، بلکہ موت کا راج تھا، انسانوں کا راج تھا، جبر کا راج تھا۔ یسوع مسیح ان تمام سے چھڑانے بچانے کے لیے خدا کی طرف سے بخشش کے طور پر آیا۔ نجات سونے، چاندی یا قیمتی چیزوں کے وسیلے سے نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی بخشش ہے۔ پطرس رسول نے واشگاف الفاظ میں یہ کلام کیا کہ ہماری مخلصی سونے چاندی کی چیزوں سے نہیں، بلکہ خدا کے بیٹے، خدا کے برے کے قیمتی خون کے سبب سے ہے۔ اس کا یہ مطلب کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہر ایک کے لیے آسان کر دے۔ کوئی قربانی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، کوئی سخاوت کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ خدا نے انسان کو عقل فہم دیا ہے تاکہ وہ جانے سمجھے اور صرف چند الفاظ اپنے خداوند کے سامنے وہ کہے اور اسے ہمیشہ کی زندگی مل سکتی ہے۔ یوحنا رسول کہتا ہے کہ پہلے باب کی 14ویں آیت میں ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا اور ایسا کلام ہم نے دیکھا جو مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو جلالی یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تاکہ وہ انسان کو تلاش کرے، پائے، اور دنیا کے ہر طبقے کے انسانوں تک وہ گیا۔ وہ محلوں میں بھی گیا ہے، وہ بیابان میں بھی گیا ہے، وہ گھروں میں بھی گیا، وہ دیہاتوں میں، شہروں میں بھی گیا، تاکہ یہ انسان جو کھویا ہوا تھا اسے پالے۔ اور آخر اس نے یہ الفاظ کہہ دیے لوکا 19 باب کی 10ویں آیت میں کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ سایہ نبی نے خدا کی بخشش کو بڑے اچھے لفظوں میں بیان کیا ہے، جو یسوع مسیح سے 732 سال پہلے کی بات ہے۔ بڑی خوبصورت یہ پیش گوئی ہے۔ تو یوحنا نے جو یسوع کا رسول بھی تھا، شاگرد بھی تھا، اس نے بھی خدا کی بخشش کو بیان کیا ہے۔ اور یسوع کا کہنا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، سامری عورت سے مخاطب کر کے کہا۔ اور اس کے بعد پولس رسول کا کہنا کہ یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی جو ہے یہ خدا کی بخشش ہے۔ فرشتے کا یہ کہنا کہ وہی ان کے گناہوں سے ان کو نجات دے گا، فرشتے کا یہ پیغام تھا۔ فرشتہ یہ پیغام لے کر آیا۔ اصل میں یہ پیغام آسمان کی طرف سے تھا، باپ کی طرف سے تھا، لیکن وہ صرف پیغام لے کر آتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے یوسف کو اور مقدسہ مریم کو کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، اس لیے کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ انسان کے گناہ معاف کرنا، گناہوں سے مخلصی چھٹکارا دینا، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں، چاہے وہ چھوٹا تھا، چاہے وہ بڑا تھا، چاہے وہ رسول، چاہے وہ نبی تھا۔ نہ وہ اپنی بیوی کو، نہ اپنے بچوں کو، نہ خاندان کو، کسی کو نہیں۔ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، شریعت کی کتابوں کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نجات کا جو سلسلہ ہے، نجات کا جو کام ہے، اس نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے رکھا۔ اعمال 4 باب کی 12ویں آیت بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، اس لیے کہ آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ تو یسوع مسیح خدا کی طرف سے تحفہ، خدا کی طرف سے بخشش کے طور پر اس دنیا میں آئے ہیں تاکہ دنیا کا ہر انسان اس کے سبب سے نجات اور مخلصی حاصل کر سکے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ چاہے کوئی تعلیم یافتہ ہے یا کوئی ان پڑھ ہے، چاہے کوئی امیر ہے،
چاہے کوئی کسی طرح کا بھی ہے، یہ خدا کی بخشش ہے، خدا کی بخشش ہے۔ نجات پانا خدا کی بخشش ہے، خدا کی طرف سے ہے، اور ہم نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ جس دور میں یسوع مسیح آیا، پہلے تو لوگ نہیں جانتے تھے، نہیں واقف تھے، لیکن جب اس نے انجیل سنانا، آسمان کی بادشاہی کو خوشخبری سنانا شروع کیا، تو اس نے چند لوگوں کو اپنے پاس بلا لیا، پھر لوگ بڑھتے گئے، اور اس بخشش سے لوگ واقف ہوتے گئے کہ یہ خدا کی بخشش ہے۔ اور یہ خدا کی بخشش کا نظارہ ہم دیکھتے ہیں، یہ جاگتا بھی ہے اور یہ سفر بھی کرتا ہے، یہ آنسو بھی بہاتا ہے، یہ بھوکا بھی رہتا ہے، رات دن یہ کام اسی سلسلے میں کر رہا ہے کہ کوئی دنیا کا انسان رہ نہ جائے جو نجات نہ پا سکے۔ اس لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تاکہ کسی انسان کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ میں نے تیری باتوں کو نہیں سنا، میں نے کلام کو نہیں سنا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب تک میرا کلام دنیا کے کونے کونے تک نہ پہنچے، میرا آنا نہ ہوگا، تاکہ کوئی انسان یہ عذر پیش نہ کر سکیں۔ لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ میڈیا کے ذریعے، یہ چینلز کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، کئی ایسے طریقے ہیں کہ خداوند کے پاک کلام کو ہم سن رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں، تاکہ دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی کونے میں ہے، خدا کی بخشش سے، خدا کے تحفے سے وہ واقف ہو جائے، تاکہ وہ نجات پا سکے۔ میرے عزیزو، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی پرفضل باتیں، یسوع مسیح کا کلام، اور ایسا کلام جس کے بارے لوگوں نے آ کر گواہی دی کہ ہم نے اب تک کسی انسان سے ایسا کلام نہیں سنا، اور آ کر انہوں نے اپنے لوگوں کو، حکمران کو بیان کیا۔ تو یسوع مسیح کی باتوں میں لذت تھی، اس کی باتوں میں محبت تھی، ترس تھا، رحم تھا۔ وہ بھیڑ کو دیکھتا ہے، ترس آ جاتا ہے، کسی تنہا انسان کو دیکھتا ہے، ترس سے بھر جاتا ہے، بیماروں کو دیکھتا ہے، ان کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے وہ رحم اور ترس سے بھر جاتا ہے۔ صرف ایک ہی شخصیت، ایک ہی ہستی ہے، اور اس کا نام یسوع ہے، جس کے بارے لکھا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے آئے گا اور آیا ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ہے، جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے۔ اب میری دعا ہے کہ آپ موقع نکال کر، وقت نکال کر خدا کے کلام کو سنیں، خدا کے پاک کلام کو پڑھا کریں، اس کی ستائش کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، خوشیاں منائیں، اس لیے کہ آپ کی نجات کا کام مکمل کرنے کے لیے، اس کے لیے آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی، کوئی مشکل نہیں، کوئی قیمت ادا کرنی نہیں پڑتی، اس لیے کہ یسوع مسیح بخشش کے طور پر، تحفے کے طور پر آیا ہے، اور یہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی بخشش ہے۔ خدا آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کی کلیسیا کو، ساری قوم کو ہر طرح کی روحانی جسمانی برکات سے نوازے۔ بہت شکریہ، خدا آپ سب کو فضل دے۔ آخر میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا، لیکن دعا کرنے سے پہلے میں پاسٹر عمران فضل صاحب کا اور سسٹر میوش کا اور ان کی ساری ٹیم کا، فضل ٹی وی کی جتنی بھی انتظامیہ ہیں، ان کا بھی مشکور ہوں، جنہوں نے میرے جیسے انسان کو بلا لیا تاکہ میں خدا کے پاک کلام کو آپ تک پہنچا سکوں، شیئر کر سکوں۔ تو آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں، ہم دکھی، لاچار، پریشان، مایوس لوگوں کے لیے دعا بھی کریں گے۔ خداوند قادر مطلق، خدا آسمان زمین کے خالق مالک، اس بات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بخشش کے طور پر بھیجا، تاکہ خداوند اس کے کلام کو سمجھ کر، جان کر، اے خداوند ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ یہ میری اے خداوند کوشش نہیں، تگ و دو سے نہیں، کسی اور طریقے سے نہیں، یہ تیرے اے خداوند ہم جانتے ہیں تیرے فضل کی بات ہے، تیری بخشش کی بات ہے، تاکہ اے خداوند ہم تیرے کلام کو جانیں
اور سمجھیں۔ میں منت اور التجا کرتا ہوں ان دکھی، لاچار، پریشان، مایوس لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں، جو تیرے کلام سے، تجھ سے اور خدا کی بخشش سے، یسوع سے دور ہیں، وہ قریب آئیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ سب کو اپنی پناہ میں اور اپنے سائے میں رکھنا۔ تیرے خادموں کی سلامتی، صحت، برکت کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ تیرے لوگ تجھ میں رہ کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں اور تیرا سایہ ان پر رہے۔ زندہ یسوع کے نام میں یہ سب کچھ مانگتا ہوں، بخش دے، آمین۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے تسلی، اطمینان کے ساتھ خدا کے کلام کو سنا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اس کلام کے سبب سے برکت اور تسلی، اطمینان بھی حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ۔